अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। भारत की जानिब से अपनी 10 मई, 9 मई और बिलखुसूस ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की खफत, उसकी सुबकी और उसकी हजीमत से बचने के लिए और उस रुसवाई से बचने के लिए ओछे हथकंडों का जो इस्तेमाल है वो भारत की एक रिवायत रही है और उसकी कंटिन्यूटी हमें एक नज़र आ रही है। और इस ऑपरेशन की नाकामी के बाद, क्योंकि कलंक के टीके का भी हम जिक्र करते होते हैं, अक्सर मैं इसका जिक्र करता होता हूँ, तो जो समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर को तो वो कलंक के टीके को भी समझते होंगे। तो इस ऑपरेशन के बाद एक एजाज सलाह नामी मलाह नामी एक बंदा था, उसको भारत की जानिब से जो है वो पैसों का लालच देकर जासूसी पर आमादा किया। वो आर्मी ऑफिसर्स की और रेंजर्स की वर्दियां ख़रीदना चाह रहा था, उसका ताक़ुब किया गया, कड़ी निगरानी की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। और हिरासत में लेने के बाद उसने तमाम तर तफसीलात सामने रखी और तमाम हकायक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बता दिए, इंटेलिजेंस को बताए। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के तमाम ओछे हथकंडे, वो तमाम हरबे जो भारत की जानिब से इस्तेमाल किए गए, अफ़गान बॉर्डर के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने तमाम तर तफसीलात सामने रखी। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी मीडिया, तलाल चौधरी साहब ने ये बात बड़ी अहम एक नुक्ता उठाया कि पाकिस्तानी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। यानी वो जो एक फॉल्स नैरेटिव था जो बिल्ड किया जा रहा था भारत की जानिब से, उसके लिए काउंटर नैरेटिव का किरदार पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर अंदाज से अदा किया। और डेफिनेटली स्टेट मीडिया का इसमें बड़ा एक कलीदी रोल है कि स्टेट मीडिया ने फ्रंट फुट पर आकर इस झूठे बयानिए जो है उसकी कमर तोड़ दी और हकायक दुनिया के सामने रखे, चाहे वो उनकी ब्रामूस की फैक्ट्रियाँ हों, चाहे उनकी बटालियंस हों, ब्रिगेड्स हों, उनकी जितनी भी एयरफील्ड्स हों, वो पाकिस्तान ने उसके तमाम हकायक जो है वो दुनिया के सामने रखे हैं। और तोरखम सरहद पर जो गैर कानूनी अगवानियों की बेदखली थी, उसका सिलसिला जारी है, वो खोल दिया गया है। और जो दो तरफ़ा तिजारत है, अगवान ट्रांजिट ट्रेड जिसे कहते हैं, वो दस्तूर बंद है, क्योंकि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इसकी वजाहत कर दी है कि हमारी लोगों की जानों से ज़्यादा कीमती नहीं है, तो लिहाजा फ़िलहाल अगवान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब, जो कि दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान साहब। और हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम, बल्कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं। डॉक्टर सुंदस साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर गोरसी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे पहलू हैं आज इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जो कि हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और हमारे वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने बहुत सारे पहलुओं को उजागर किया है। सर, थोड़ा सा ज़रा ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ये जो ओछे हथकंडे हैं, माजी में भी ऐसे किया जाता था, लेकिन ये अब भुला फिसला के लोगों को, जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए कुछ पाकिस्तानी कैदियों का इंकशाफ भी हुआ था और पत्नी महादेव नाम का एक ऑपरेशन की उन्होंने कोशिश की थी, जो एक्सपोज हो गई और हमारी इंटेलिजेंस ने उसको रिपोर्ट्स भी जारी कर दी, बता भी दिया कि ये सब कुछ होने वाला है। मजीद किस किस्म के ओछे हथकंडों का ये इस्तेमाल कर सकता है भारत? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से उनके साथ हुआ है और मार के हक में और बुनियाद मरसूस में, और उनका सो कॉल ऑपरेशन सिंदूर था, जिसके जो हाल उनके साथ हुआ है, और मेरा मानना है दे विल टेक अनदर 10 to 15 ईयर्स अपनी सफाइयाँ देते। उनके साथ हुआ क्या है, रही सही कसर प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा वो आज अभी तो 50 दफ़ा से ऊपर कह चुके हैं कि 7 जहाज गिराए हैं। और तो मेरा ख्याल में कि वो जो खिफत है, जो ह्यूमिलिएशन हुई है, उसको वो कंपनसेट करना चाहते हैं। ऑपरेशन जिस तरह महादेव उन्होंने किया, और जब महादेव किया तो उन्होंने 3 बंदे जो कस्टडी में थे लाके मार दिए, और उनके साथ जो वेपन्स रख दिए थे वहां भी वो पकड़े गए। जी उन्होंने कहा ये उस पहलगाम में इन्वॉल्व है। और वेपन्स के ऊपर, जो वेपन्स के मजल के ऊपर वो चिंदी लगी हुई थी, जो हम कोतों में वेपन्स रखते हैं जी तो मजल को बचाने के लिए चिंदी रखते हैं। जब आपने इंटेंस बैटल में एनकाउंटर में बंदे मारे हैं, वो चिंदी तो वहां पे होनी ही नहीं चाहिए थी, तो वहां पे पकड़े गए। फिर वो 100 इस तरह कागज शागज निकाल, इसमें भी फिर उसके बाद महाशक्ति किया, उसमें भी एक ड्रामा था। लेकिन जो अब का वाकिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बैकड्रॉप में देखें, हम इसको स्ट्रेटेजिक भी कर सकते हैं। और जिस तरह इंडिया साउथ वेस्ट में एक ट्राइस सर्विसेज एक्सरसाइज कर रहा है, और ये बेसिकली ये इनका सदर्न कमांड का के अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीनों सर्विसेज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उसमें देखें कि जो ऊपर वाले जो हैं, गुजरात के सामने जो डेजर्ट है राजस्थान का, वहाँ वो हमारा थर का एरिया लगता है।
اور نیچے آپ کوسٹ والی سائڈ میں آتے ہیں، سر کریک کا ایریا ہے جو آپ کا بدین ہے، کیٹی بندر ہے، جی جی ان ایریاز میں لگتا ہے. اور پھر آگے نیچے کوسٹل ایریاز ہے جہاں پہ ان کا فوکس رہا ہے عریبین سی میں، دیٹ از بھوج کا ایریا، اس کو کاٹھیوار بھی کہتے ہیں. اور ساتھ ہی بریگیڈیئر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ہونے دیں یہ آپریشن جو یہ ٹریسو کہہ رہے ہیں، ٹریسوا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جو تینوں جو افواج ہیں، بحری فضائی اور بری افواج، کرنے دیں سر. مورال بہت ڈاؤن ہو گیا ہے 10 مئی کے بعد، تو بہت ہی زیادہ مورال ڈاؤن ہوا ہے. اتنا بھگایا ہے، اتنا دوڑایا ہے، رافیل بھی لے کر آئے ہیں. اور اچھا ہے وہ سر جی وہ فلائنگ کافن نہیں لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ وہ جو آپ بھی میگ 20 جس کو گراؤنڈ کر دیا انہوں نے، وہ جو کتنے پائلٹ ان کے مر گئے ہیں، تو اچھا ہے تھوڑا سا انکریج ہو جائے گی سر ان کی فوج. جی ہاں دیکھیں یہ ایکسرسائز ترشول ہے ان کا، اور ان کا مقصد جو ہے یہ ٹرائی سروسز تھا. سو جب یہ ایکسرسائز کر رہے تھے تو اس کے دوران میں یہ فاسٹ فلیگ آپریشن کی تیاری تھی، کیونکہ اس کو بیس بنا کے آگے یہ ایکٹیویٹی کر سکتے تھے. اور جس طریقے سے اب یونیفارم کی آپ بات کرتے ہیں کہ نیوی کی یونیفارم ہے، پاکستان رینجرز کی، پنجاب سندھ رینجرز کی آپ نے بات کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان جو میرینز ہیں ان کی آپ نے یونیفارم کی بات کی ہے، نیم ٹیکس کی بات کی ہے، ماچس کی بات کی ہے، لائٹر کی بات کی ہے، نوٹس کی بات کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کریڈیبلٹی دینے کے لیے یہ چیزیں آپ کو موقع سے برآمد کروانا تھا. لیکن آپ کریڈٹ دیں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، دے ور نو الرٹ، ڈاؤٹ. اور ان کو پتا تھا کہاں سے. تو اس کو ہم نے پری ایمڈ کر کے ثبوت کے ساتھ پکڑ کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کر دیا کہ انڈیا ہیز جو کنفرم ایک روگ سٹیٹ ہے، they are using terrorism as a state policy کے طور پہ کر رہے ہیں. اور اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے کوئی نہ کوئی کاروائی کرنی تھی، یا اس کو انٹرنیشنلی آپ نے سی لینس کو بند کر دینے تھے، جہازوں کے لیے خطرہ پیدا ہونا تھا، ان کی انشورنس بڑھ جانی تھی. تو بہت سارے اس میں ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے. اور آپ پھر یہ بھی دیکھیں کہ پیچھے پرائم منسٹر مودی صاحب INS وکرانت کا انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں جا کے انہیں بڑی بڑکیں ماری. پھر اس کے بعد ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا جی اس جو کراچی کا راستہ سر کریک سے گزرتا ہے. پھر ان کے نیول چیف نے کہا کہ جو نیکسٹ جو اوپننگ ہوگی وہ انڈین نیوی کرے گی. سو جب آپ تانے بانے ان سب کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کے عزائم کا اظہار تو ہوتا کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب ویری شارٹ آپ بتائیں گے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ جو حالیہ کشیدگی ہے TTP کے ساتھ، بلوچستان کے اندر جو ریسنٹ کچھ انفارچونیٹ جو ہے کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے ہی پڑوس میں ایک اور ہمارے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار کی ایک اور کوشش بھی کی گئی پولیٹیکلی ایک پولرائزیشن کے حوالے سے، تو یہ کیا پیرلل یہ تمام محاذ کو کھولنا جو ہے یہ اس کا ایک وجہ ہو سکتی ہے، یہ سارے جو آپ نے جس کا کہا؟ ہاں بالکل دیکھیں نا کہ انڈیا اور افغانستان کا ایک نیکسس سے آج سے نہیں 1950 سے آ رہا ہے. تو ابھی بھی وہ چاہتے تھے، ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ ہمارا ٹھیک ہے. ویسٹرن فرنٹ جو ہے وہ گرم رہے، اسی طریقے سے یہاں بھی پاکستان کو فکس کریں. تو ان کے عزائم تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ہر دفعے سے افواج پاکستان کی طرف سے پاکستان آرمڈ فورسز نے اپنا کیپیبلٹی ہم نے شو کر دی ہے. ریزالو آف ٹھیک ہے. گورنمنٹ آپ کے قوم کا ریزالو ہے، آرمڈ فورسز کا ریزالو ہے. تو میرا خیال ان کو میسیجز بڑے واضح گئے ہیں، وہ ابھی 10 دفعہ سوچیں گے کچھ کرتے ہیں اس سے پہلے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھلے وہ اپنے سر پہ جو ایکسرسائزز کر رہے ہیں، پہلے کہتے تھے 22,800 کے قریب ٹروپس ہیں، پھر کل ان کا میڈیا 30,000 ٹروپس کہہ رہا تھا. 60,000 ٹروپس ہوئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کریں اپنی پریکٹسز کریں، انکریج کریں اپنی فوج کو. ڈیفینیٹلی جب اپنی فوج کو وہ خوراک اتنی اچھی نہیں دے سکتے، وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو گوشت تک نہیں کھلایا جاتا، ہماری تو انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے، تو کریں اچھا ہے تھوڑا بہت اپنی فوج کا مرال ضرور بلند کریں. لیکن کوئی غلطی نہ کرنا، وہ پاکستان نے بڑا واضح جو ہے وہ پیغام دے دیا کہ کوئی بھی اوچھی حرکت یا اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا تو مار پڑے گی، ہمیشہ کی طرح مار پڑے گی جیسے پہلے پڑتی رہی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین، آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر مملکت برائے داخلہ کی بڑی ایک اہم پریس کانفرنس تھی۔ بہت سارے پہلو دہشت گردی، آپریشن سندور اور اغوان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے جو انہوں نے میڈیا کو بریف کیا، بہت سارے چیزوں کا تعین بھی کیا گیا، اور ایک جو ہماری انٹیلیجنس کامیابی ہے اس کا بھی ذکر کیا، جس میں اعجاز ملا نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کو مانیٹرنگ جاری تھی کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں پیسے دینے کی کوشش کی، اسے لالچ دی گئی۔ ڈاکٹر سندر جی یہ بتائیے کتنی بھونڈی حرکتیں ہیں اس پہ بھی میں کیا کہوں، آپ کو بھی پتہ ہے غبارہ کوئی اڑ کے چلا جائے تو کہتے ہیں پاکستان نے جاسوسی کے لیے بھیج دی ہے، موسم گرم ہو جائے تو بولتے ہیں پاکستان نے گرمی بھیج دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا کووڈ بھی پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور تو انہوں نے کہا ہماری ٹڈیوں کو بھی نہیں چھوڑا، بولا وہ ٹڈیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ پھر وہ ہمارے کشمیریوں کے کبوتر تھے وہ پکڑ لیے کہ جی یہ جاسوسی کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ حرکتیں تھیں، اب یہ بھونڈی حرکتیں شروع کر دی ہیں، یہ گرفتاریاں بھی ان کی ہو رہی ہیں۔ یہ آپریشن سندور جو ہے یہ کلنک کٹی کا، یہ کیوں نہیں، اس خفت سے اور اس ہزیمت سے کیسے جان چھوٹے گی ہندوستان کی؟ نہیں چھوٹ سکتی، تبھی تو وہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی پوری ایک میکانزم، پوری مشین لانچ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپریشن سندور کے بعد سے ابھی ریسنٹلی جاپان میں ٹرمپ نے بھی کہا جناب کہ 7 طیارے مار گرائے، انہوں نے کہا 7 نئے طیارے مار گرائے۔ بیوٹیفل جو بار بار جو جاپان میں ابھی مطلب وہ کسی بھی ڈونلڈ ٹرمپ تو کسی بھی 28-30 بار تو میرا خیال ہے وہ گن کر کہہ چکے ہیں۔ راہل گاندھی نے 50 سے زیادہ کہا ہے، راہل گاندھی نے بھی بہت دفعہ کہا ہے۔ تو بہرحال دنیا کے سامنے جو مذاق بن رہے تھے اس پر انہوں نے کیا کیا جناب کہ آپ نے دیکھا کہ آپریشن سندور کے بعد سے انڈین آرمی چیف، انڈین ایئر فورس کے جو چیف ہیں انہوں نے جناب کہا کہ ہمیں 7 طیارے مار گرائے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کا ایک کاؤنٹر نیریٹو تھا جو پاکستان کے نیریٹو کے بعد جس کو دنیا مائنر لانچ کرنے کی کوشش کی کہ ابھی تو دنیا کو معلوم ہے یہ بات کہ کس نے کتنے طیارے مار گرائے، مگر آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جب سرچ کیا جائے گا ریسرچ کے ونگ میں، آپ دیکھیں کہ جب دوبارہ سے آپریشن سندور اور بنیان مرصوص کو کمپیریزن کیا جائے گا اکیڈیمکلی اسپیکنگ ریسرچ کے زون میں، تو وہ ان کا کاؤنٹر نیریٹو بھی آگے آئے گا۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے جناب کہ آج سے 10 سال بعد یا 50 سال بعد دنیا جب پڑھے گی کہ پاکستان نے اتنے طیارے مار گرائے تو ان کی طرف سے بھی ایک نیریٹو جائے گا، تو ان کی طرف سے ایک کوشش ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی نہ صرف کیسے بچائیں گے پازیٹیو کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں نہ کوئی سی این این نہ کسی مستند ادارے نے کوئی ایک رپورٹ بھی اگر 1 لائنر بھی اگر کہی ہو نا تو اس پہ ہم
ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ٹائمز آف انڈیا نے خود کہا، ہندوستان ٹائمز نے خود یہ کہا ہے، وہ اعتراف کیا نا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹائمز آف انڈیا تو جھوٹا انڈیا ہی ہم کہتے ہیں، وہ تو سراسر ہی اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دنیا نے پھر رائٹرز سے فوراً اس چیز کو پکڑا، اور آپ دیکھیں کہ آج کیس اسٹڈیز میں پڑھایا جاتا ہے ڈس انفارمیشن مشین، جب بچوں کو ڈس انفارمیشن پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھیں انڈیا نے یہ کچھ کیا تھا، تو اپنے جرنلزم کا مذاق انڈیا نے جس طرح سے اڑوایا ہے، ٹھیک ہے، اپنی فوج کا مذاق جس طرح سے اڑوایا، اب وہ پڑھا جاتا ہے ایز اے کیس اسٹڈی، ایز اے سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ کہ انہوں نے رہتی دنیا تک اپنے آپ کا ایسا مذاق بنوایا ہے، نہ صرف اپنے جرنلزم کا جو جرنلزم اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ڈس انفارمیشن کی مشین میں بھی، کہ انڈین ایئر فورس کے چیف بھی جو ہیں وہ بھی ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو آپ ایک رسپانسبل آرم فورسز کا نہ آپ نے ثبوت دیا، نہ رسپانسبل جرنلزم کا ثبوت دیا، نہ رسپانسبل گورنمنٹ کا ثبوت دیا، صرف آپ کی اپوزیشن رسپانسبل ہو کر سامنے آئی ہے دنیا کے سامنے، جو کہ سچ بتاتی ہے، جو کہ اتنا آپ نے قدغن لگائے ہوئے اپنی اپوزیشن کے اوپر کہ ان کو بھی آپ ڈیٹینشن کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اپوزیشن کے علاوہ اس وقت دنیا میں برکھا دت جیسے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی جھوٹ کے لبادے میں آ گئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور میل انفارمیشن میں جو بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا تھا. تو آپ کا جرنلزم، آپ کی گورنمنٹ، آپ کا پورا میڈیا جو ہے وہ ایک آپ کے پوری آرم فورسز جو ہیں وہ پورا سسٹم ایک مس انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے میں مصروف تھا. لیکن آپ کی صرف جو راہل گاندھی کے توسط سے آپ کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اگر پاکستان جو بات کر رہا ہے وہی اس کی اپوزیشن وہ بات کری ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں کچھ صداقت تھی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی موویز کے ذریعے جو ہے وہ بالی ووڈ کے توسط سے آپ ایک کلچرل ڈپلومیسی کے حوالے سے یا سافٹ پاور کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، تو صرف فلمیں آپ دکھا سکتے ہیں، صرف اسٹار پلس کے ڈرامے آپ دکھا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے جو فلموں میں جس طرح کی آرم فورسز دکھائی جاتی ہیں وہ صرف فلموں میں دکھا سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک حقیقت کا کوئی بہت بڑی حقیقت یہ بھی ہے ڈاکٹر سندس کہ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے فیلڈ مارشل دھڑلے سے پوری دنیا کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے ان کو اس لیے فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ گڈ فائٹر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا اعتراف کر رہی، سعودی عرب ہمارے سے ڈیفنس ایگریمنٹ کے لیے تیار ہو جائے، دیگر ممالک جو ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو ان کی جو مودی سرکار ہے اور خود مودی جو ہیں نریندر مودی، وہ تو کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ تو اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لائک آپ کے ساتھ تو آپ نے چائنا کا دروازہ خود سے کھٹکھٹایا، پھر آپ نے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ الحاق کرنے کا آپ نے خود سے سوچا، جن کو آپ ایک سرٹیفائڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے تھے، پھر آپ مل کر مروایا ان کو. جی افغان وار میں جو تھا، یہ جو ابھی نیٹو کے ساتھ مل کے جو ہے، تو کہاں گئی آپ کی ڈپلومیسی جو خود آپ اپنے ہی سٹینڈ سے کچھ عرصے بعد ہٹ جاتے ہیں؟ جی بالکل. بابر گورسی صاحب، افغانستان کے حوالے سے بھی آج وفاقی وزیر اطلاعات نے تفصیلاً بات کی ہے. دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اسے تو روکا گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہے کہ ہمیں اپنی لوگوں کی جانیں زیادہ عزیز ہیں، ٹماٹر پیاز آلو یا وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہے، ہمیں بالکل اپنے افغان بھائیوں کا، کیونکہ ہم تو اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہمیشہ ہم نے حمایت کی. ہم تو ان کا فرنٹ لائن پہ جا کے ہم نے ڈپلومیسی ان کے لیے کی، ان کے اکاؤنٹ فریز تھے ان کو انفریز کروانے کی کوششیں کی ہیں تمام تر. لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ ہماری مسلح افواج، ہماری آرم فورسز اور ہمارے آفیسرز اور جوانوں پر جو ہے وہ حملے کیے جائیں، ان کا خون بہایا جائے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ٹریڈ ہے وہ انسانی جانوں سے بالکل بھی وہ کیا کہتے ہیں سپیریئر نہیں ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں جو ہماری ٹریڈ ہوتی ہے ان کے ساتھ کوئی زیادہ بڑا حجم بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ہمیں زیادہ لاس نہیں ہے، اس میں تو سارا افغانستان کو لاس ہے. لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کے بڑے مسائل ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو اگر سب سے بڑی سرحد ہے جو اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ملتی ہے، ہماری تو ان کے ساتھ بھی تجارت بند ہے، تو ہمیں تو ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا. کہاں 1.5 ارب کا ملک اور ہم 24 کے، یہ تو ان کی 3.5 کروڑ آبادی ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو یہ بارڈر کھولی گئی ہے یہ ان کی ریکویسٹ پہ کھولی گئی ہے، اور جو استنبول میں دوبارہ جو مذاکرات ہونے ہیں یہ انہی کی ایک شک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آنا جا رہے تھے، جانا چاہ رہے تھے. لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے نا گورسی صاحب کہ یہ 6 نومبر تک جو ہے یہ برقرار ہے. 6 نومبر کے بعد نیا فیصلہ ہوگا. جی ہاں، 6 نومبر کے بعد نیا فیصلہ ہوگا. اب دیکھیں کہ جو افغانستان ہے ابھی ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے. اب ان کے جو حکمران ہیں اس وقت جہاں پہ جو ان کی ڈائنیسٹی ہے، جو بھی ہے، جن سے بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو اس وقت افغانستان کی بات پہلے کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو کسی کی پراکسی بننا چاہیے. اب افغانستان کو یہ چاہیے کہ جو اس کے سارے ہمسائے ملک ہیں، جو تمام اس کے بارڈرنگ کنٹریز ہیں، جس میں ایران ہے، چائنا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کنٹریز ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ سیدھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو سرحد پہ در اندازی ہو رہی ہے یا جو دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں ان کو روکا جائے. پاکستان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، پاکستان نے تو ان سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں اس کے علاوہ کی. انہوں نے کہا کہ یہ چیز کر لیں، ہم آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب ایک ایسا ملک افغانستان، پتہ نہیں ان کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا، ان کا ویژن کام نہیں کر رہا
کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ تمام دنیا کو ایک طرف چھوڑ کے آپ پراکسی کے ذریعے استعمال ہونا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں جو آپ کو مانتا ہی نہیں تھا. وہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو سپورٹ کرتا تھا افغانستان کے حوالے سے, اور وہ آج بھی نہیں مانتا. آج بھی نہیں مانتا. لوک سبھا میں آج بھی اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ نقشہ لگا ہوا ہے, نقشہ اس میں افغانستان کا جی نشان بھی تو کیا ہوا ہے. یہ بات ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے اس وقت جو ہے ان کا ٹلٹ کس جانب ہے, دنیا کے سپر پاورز کس طرف ہیں, دنیا کے جو ہمسائے ممالک ہیں وہ کدھر ہیں, گلف کس سائڈ پہ ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اور پاکستان تو آپ کو جب سے افغانستان وجود میں آیا اس وقت سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جب آپ کی رشین وار ہوئی تو آپ کے تمام لوگ یہاں پہ آگے, ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے. تو کم از کم یہ چیزیں ان کو یاد رکھنی چاہیے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ان کو اپنا نقصان کرنا چاہیے, ان کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. جی ہاں کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کے چیلنجز میں اضافہ کریں گے یا اس کو آپ کسی دوسرے دشمن ملک کے ساتھ مل کر ان کو بڑھائیں گے تو پھر آپ کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے پاکستان کے چیلنجز کو جو ہے وہ کم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو امن کا راستہ ہے, جو پیس کا راستہ ہے, وہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے. افغانستان میں جب بھی امن ہوگا تو اس وقت امن ہوگا جب یہ ہماری بارڈر جو ہے یہ سیکیورڈ ہوگی. اور سیکیورڈ بارڈر کس نے کرنی ہے, یہ انہوں نے کرنی ہے. وہاں کے جو گروپس ہیں جتنے ناردرن الائنس ہے, اسی طرح ٹی ٹی پی ہے, جو سپلٹ گروپس ہیں, ان کو جو ہے ان طالبان جو ہیں وہ اس لیے جان بوجھ کر نہیں وہاں پہ یہ چیزیں کر رہے کیونکہ ان گروپس کے ذریعے یہ مختلف ممالک میں جو ہے پراکسیز کراتے ہیں. اور وہاں سے جو ہے جتنا بھی آپ دیکھیں گے جتنی بھی ٹیررزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا سپانسر کیا جاتا ہے وہ انڈین ہوتے ہیں. طالبان ان سے ڈیل کرتے ہیں, اس کے بعد مختلف گروپس کے ایران نے بھی یہ کہتے ہیں جی ہاں یہی بات, بہت کچھ ہوا. اچھا یہی بات ڈاکٹر صاحب ابھی آپ دیکھیں کہ پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کنٹرول نہ ہو؟ نہیں سر, یہ دنیا جانتی ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بابر گورسی صاحب نے کئی اہم پہلو جو ہیں وہ اٹھائے ہیں کیونکہ نورستان کی بھی ہم بات کرتے ہیں جہاں پکتیا اور ننگرہار کنڑ وغیرہ کی طرف سے سرحد سے جو کچھ ہوتا رہا ہے, ایک خطرہ وہاں پہ بھی ہمارا موجود رہتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے عوام کا. اور مبارکباد دیتے ہیں آج گلگت بلتستان کی عوام کو جن کا 78واں یوم آزادی جو ہے وہ آج منایا جا رہا ہے. اور ڈوگرا راج سے آزادی اور پھر 1700 جوانوں کی شہادت, انہی کا اسلحہ انہی کے لیے جو ہے وہ جہنم بن گیا, انہی کے لیے جو ہے وہ مشکل بن گیا. آج انفراسٹرکچر, روڈ انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے, آج ٹنلز بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, آج لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں, ٹورزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اوورآل بریگیڈیئر صاحب کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے لکھا بھی ہے, گلگت بلتستان کو آپ سمجھتے ہیں, آپ وہاں پہ سرو بھی کر چکے ہیں, اوورآل اس پر سر ذرا روشنی ڈالیے گا. یہاں دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے, گلگت بلتستان کی اسٹریٹجی کی امپورٹنس بھی ہے, ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن دیکھیں گلگت بلتستان ایز اے خطے کے طور پر دیکھیں تو 1842 میں پہلی دفعہ یہاں پہ ایک آؤٹ سائڈر فورس انٹروڈیوس ہوئی جب یہاں پہ لوکل راجوں کے آپس میں لڑائی تھی. سو دیٹ واز دا ٹائم جب باہر سے ایک فورس یہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ڈوگرے تھے, پہلے سکھ آئے, اس کے بعد ڈوگروں نے کوشش کی یہاں پہ ہولڈ کرنے کے لیے, لیکن جہاں پہ ایک مقامی راجہ تھا, راجہ گوہر امان, جب تک وہ زندہ رہا وہ ڈوگروں کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا. ان کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ ایکسیس ہوا, اس کے بعد ایک گلگت وزارت بنائی گئی. اور اس کے بعد 1876 میں جا کے پھر برٹشرس نے اپنا یہاں پہ میجر بڈلف کو بھیجا ایز اے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. اور سبسیکوینٹلی 1889 میں گلگت واز میڈ اے پراپر ایجنسی اور کرنل ڈیورنٹ یہاں پہ ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پہ یہاں پہ آیا. 1935 میں دس ریجن واز ٹیکن آن لیز بائی برٹشرس نے, انہوں نے ڈوگروں سے اس کو لیز پہ لیا. اور جب پارٹیشن ہوا, پارٹیشن کے بعد اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ایریا اس وقت سارا جو تھا ڈوگروں کے حوالے کیا برٹشرس نے, جبکہ جب لیز لیا تھا 1935 میں اٹ واز اونلی گلگت وزارت تھا, اس میں اسپیسیفک ایریا تھا. لیکن جب یہ ڈیسیجن کیا گیا تو لوگ گلگت کے جو تھے وہ مقامی طور پہ آلریڈی پاکستان سے انہوں نے اپنا ذہنی طور پہ الحاق کر چکے تھے, اور پرو پاکستان وہاں پہ ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اور جو گورنر جو ایک وہاں پہ ڈوگرا گورنر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ تھے جو 1 اگست 1947 پہ وہاں پہ پہنچا تھا, تو اس کو ایکسپٹ وہاں پہ مقامی لوگوں نے اچھا بریگیڈیئر صاحب, اسی حوالے سے صدر آصف علی زرداری نے بھی تعریف کی ہے 1947 میں جہاد کر کے پاکستان کے ساتھ جو الحاق ہے اس پر بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان کی عوام کا جو ہے وہ تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا ہے. ساتھ میں انہوں نے تعلیم کی جو سہولیات ہیں
اور ہر وادی میں اسکول بنانے کا جو وعدہ ہے انہوں نے کہا اس کو بھی عملی جامہ پہنائیں گے. تو اور معدنیات ڈیفینیٹلی منرلز ہیں, اور پھر ہم کرٹیکل منرلز کی بھی بات کرتے ہیں, تو پھر جی بی تو اس حوالے سے بہت زیادہ رچ بھی ہے. جی ہاں دیکھیں, لیکن مجھے اس کو یہ امپورٹنس آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں کہ دیکھیں کہ جب 31 اکتوبر 1947 میں جو گلگت اسکاؤٹس مقامی اس وقت فورس تھی, دے ڈیسائیڈڈ, اور لوگ اس کے ساتھ شامل تھے, انہوں نے وہ تھرو کیا گورنر گنسارا سنگھ کو, اور 1 نومبر 1947 انہوں نے آزادی حاصل کی گلگت بلتستان کے لوگوں نے, and they decided to join Pakistan unconditionally, اور اسپیشل ایک انوائے بھیجا گیا ٹو قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ ہم پاکستان جوائن کرنا چاہتا تھا. So that is the contribution, that is the love of people of Gilgit Baltistan for Pakistan. اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پہ ایک مقامی طور پہ لبریشن فورسز جو ارریگولر فورس تھی وہ بنائی گئی, ایک ٹائیگر فورس تھی, اس کو کرنل حسن لیڈ کر رہے تھے, ایک آئی بیکس فورس تھی, اس کو کرنل لیڈ کر رہے تھے, اور ایک اسکیمو فورس تھی, اس کو گروپ کیپٹن شاہ خان لیڈ کر رہے تھے. اور یہ لبریشن پہ گئے, اور یہ جو ارریگولر فورس تھی انہوں نے لداخ کیپچر کیا, they were knocking the doors of لیب پہنچے ہوئے تھے, زوجیلا انہوں نے کیپچر کیا, دراس انہوں نے کیپچر کیا, کارگل انہوں نے کیپچر کیا, اور ایک پدم پارٹی تھی جو اس کی بہت بڑی زبردست سٹوری ہے, وہ لداخ کے اندر رہے, ایون سیز فائر کے 6 مہینے تک وہاں وہ لڑتے ہیں, اس کے بعد وہ واپس آئیں. اور موسٹ امپارٹنٹلی دیکھیں 14 اگست 1948 کو سکردو آزاد ہوا, جب لبریشن فورسز نے وہاں پہ 6 جموں اینڈ کشمیر تھی انڈیا کی, انہوں نے سرنڈر کیا ٹو لبریشن فورسز. تو 14 اگست 1948 کو سکردو آزاد ہوا. تو اس کے بعد پھر دیکھیں کہ گلگت بلتستان کی کنٹریبیوشن, چاہے وہ گلگت اسکاؤٹس میں تھے, نادرن اسکاؤٹس میں تھے, اور اس کے علاوہ کراکرم اسکاؤٹس تھے, یا این ایل آئی میں نو تھے, ڈاؤٹ تو بریگیڈیئر صاحب بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اسی حوالے سے صدر آصف علی زرداری نے بھی ان کی تعریف کی ہے, اور بنیادی حق ہے ان کا تعلیم, صحت, روڈ انفراسٹرکچر, کمیونیکیشن, یہ تمام چیزوں پر جو ہے وہ حکومت پاکستان کام کر رہی ہے, عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, ڈاکٹر سندر صاحب کی طرف آتا ہوں. آپریشن جہاں بلو سٹار تھا, جس میں اندرا گاندھی کے حکم پہ آپ کو بھی پتہ ہے 31,000 سے زیادہ سکھوں کو قتل کیا گیا, گولڈن ٹیمپل کا واقعہ تھا. اسی طرح 1 نومبر 1984 وہی سکھوں پر اسٹریٹ فائرنگ, ان کا مرڈر, جو انڈین فورسز ہیں انہوں نے دھاوا بولا اور سکھوں پر جو ہے زمین تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد جو آج خالصہ کی تحریک ہے, یہ اسی کو دوام بخشا ہے, اسی کو انرجی بخشی ہے. اس قتل و غارت نے, جو کہ ماضی کا ایک حصہ ہے, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کریں, 15 لاکھ بنگالیوں کی شہریت کے خاتمے کی بات کریں, مہادیش یا وہ جو شیف کی دھرتی میں صرف جو ہے برہمن پاک ہے, باقی سب ناپاک ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اب تک جو چلتا آ رہا ہے بھارت کی جانب سے, اور عرصہ دراز سے جس طرح انہوں نے اقلیتوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے, نہ وہ شودر کو مانتے ہیں, نہ وہ دلتس کو مانتے ہیں, نہ وہ کرسچنز کو مانتے ہیں. مسلمانوں کے حوالے سے تو گجرات کا قتل و غارت جو ہے وہ تو بڑی ایک عام سی بات ہے. اور پھر 1984 کا جو قتل و غارت ہے, پھر بھارت کہتا ہے آزادی کی تحریک کہاں سے آ گئی, یہ کیوں آزادی کی تحریک ہوگی. جب آپ لوگوں کا اس طرح قتل عام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آزادی کی تحریکیں, اب تو 60 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں, 50 کو تو ریکگنیشن مل چکی ہے, 14 آزادی کے قریب پہنچ چکی ہیں. جی, اور دس شوز دا فیک اینڈ ویگ امیج آف انڈیا کہ ایک طرف وہ اکھنڈ بھارت کا خواب سجائے بیٹھے, دوسری طرف سے اروناچل پردیش کا تو نام بھی چائنا چینج کر چکا ہے, ٹھیک ہے. لداخ کے معاملے میں, اروناچل پردیش کے معاملے میں چائنا کا سٹینس دیکھیں اگر آپ. اور خالصتان تحریک کی جہاں تک بات ہے تو 1984 میں سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ کینیڈین جو سکھس ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. بھارت کے اپنے اندر تو سکھ شاید اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکتے, ریفرینڈم کامیاب ریفرینڈم کروا چکے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہے جس طرح سے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جو سکھ ہیں. آپ نے دیکھیں ٹارگٹ کلنگ کی جو کاوشیں پاکستان نے بارہا کہا کہ بھارت پاکستان میں سندھ میں ٹارگٹ کلنگ کرواتا ہے, تو دنیا نے نہیں سنی تھی. لیکن جسٹن ٹروڈو نے جب کہا جناب کہ کینیڈین سکھس کو جو ہے وہ بھارت ماروا رہا, تو دنیا نے سنا. اور اس کے بعد نیو یارک ٹارگٹ کلنگز کروا کر جو ہے بھارت نے اپنے لیے نہ صرف کینیڈا سے پہلے اپنے جو ریلیشنز اس کو تھوڑا سا سیٹ بیک ملا, بلکہ یو ایس کے ساتھ جو سیٹ بیک ملا تھا وہ اسی وجہ سے ملا تھا جناب کے. لیکن وہ ٹارگٹ کلنگز کے بعد جو ہے وہ یو ایس کا ٹرسٹ
ٹرسٹ جو ہے وہ گین نہیں ہو سکا واپس اس کے بعد سے. تو خالصتان تحریک کے توسط سے جتنے بھی سکھس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی کینیڈا میں بھی اور یو ایس اے میں بھی, تو پوری دنیا نے دیکھا جناب جب آپ سپر پاورز کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں. اور بھارت کا جب پاکستان کو پیچھے کر کر جو یو ایس کا اور بھارت کا جو الحاق شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ ٹارگٹ کلنگز کی وجہ سے اسٹیپ بیک ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ رشیا کے ساتھ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو ٹیرف کی ان کے اوپر قدغن لگ جاتا ہے. اگر وہ کروڈ آئل خریدتے ہیں تو یو ایس ان کے اوپر ٹیرف لگاتا ہے. تو رشیا, چائنا اور یو ایس اے, تین سپر پاور سے ایک دا سیم ٹائم جو ہے وہ بھارت اپنے بہتر تعلقات استوار نہیں رکھ سکا, ان لائک پاکستان کے سب کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک خالصتان پیور تحریک کی بات ہے, سو ابھی دوبارہ سے ابھی سکھ بھارت کے اپنے اندر بھی تحریکوں کی وجہ سے کافی اسٹرانگ ہے, لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کینیڈین سکھس جو ہیں اور انڈین مسلمس مل کر جو ہے. بھی ڈاکٹر صاحبہ ابھی ریسنٹلی بھی سکھوں کا جو پروٹیسٹ تھا, جو ان کے فارمرز کا پروٹیسٹ تھا, خندقیں کھودی گئی, ان پہ ٹریکٹر چڑھ دوڑے, کئی لوگوں کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا, اور نیوز کو سنپ کیا گیا, اور بلکہ میڈیا میں نہیں ہم نے میڈیا میں نہیں آنے دیا, بلکہ اور تو اور 7 سسٹر اسٹیٹس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, اپنی ہی ریاستوں پر ناگالینڈ اور میزورام پر حملے کروا دیے گئے. ابھی مودی نے راکٹ داغ دیے مائنورٹیز کی وائلیشن, لداخ میں ابھی دیکھ لیں قتل و غارت ہوا. مائنورٹیز کی وائلیشن, وومن رائٹس کی وائلیشن, ہیومن رائٹس کی وائلیشن خود انڈیا کے اپنے اندر ہندو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی ذات کے ساتھ جب اپنے نچلے درجے کے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے جب ایسی مطلب یہ کہ آپ کرتے ہیں ان کے اندر فرق رکھتے ہیں, تو واٹ اباؤٹ دا مائنورٹیز. تو مائنورٹیز کیسے سیو رہ سکتی ہیں جب آپ جو ہے نسلی درجے کے جو ہندو ہیں نسلی نسل کے, ان کے ساتھ ہی وہ اتنی ویسے یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا بابر گورسی صاحب, جس طرح ڈاکٹر سندس نے بھی کہا کہ دلتس جو ان کی ذات ہے, انسان تو انسان ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار پوری دنیا میں, اور وہ رحمت للعالمین تھے, تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت کا باعث تھے. تو دلتس کو لے کر ہم دیکھیں اکثر ہندوستان میں واقعات رونما ہوتے ہیں کہ گٹر سے لاشیں برآمد ہوتی ہیں, تو بدقسمتی سے ہم نہیں کہنا چاہتے, لیکن وہ دلتس ہوتے ہیں, چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ سکھوں کے ساتھ سب کچھ کرنا, پھر سکھوں کو اپنے لیے استعمال کرنا ذاتی فائد کے لیے, ان کو بلا پسلا کے, یہ بھارت جو ہے کب تک یہ کام کرتا رہے گا؟ دنیا کا 7واں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں انڈیکس میں ان کا نمبر آ رہا ہے, ہندوستان کا نمبر آ رہا ہے. کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو, اور یہ دنیا مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے؟ اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہندو مذہب ہے اس میں پرائرٹائز ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ برہمن ہے, یہ شودر ہے, یہ دلت ہے, جو سب سے لویسٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں جو دوسرے مذاہب ہیں جتنے بھی ہیں سوائے ہندو مذہب کے, ان میں یہ تفریق نہیں ہے. وہ کرسچینٹی ہو, وہ جیوز ہوں, وہ آپ دیکھ لیں مسلمان ہیں, وہ چائنیز جس کو بدھ مت کو مانتے ہیں, اس میں یہ چیز نہیں ہے. یہ صرف دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں یہ چیزیں ہیں, اور انفارچونیٹلی اب دیکھیں جو اس مذہب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی براٹ اپ جو ہے وہ اسی طرح ہوگی, تو وہ دوسرے جو عام انسان ہیں جو ان کے ہے تو انسان سارے برابر ہے, لیکن جو دوسرے آپ دیکھیں شودر پیدا ہوئے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی کم تر سمجھے گا. اور ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا تو وہ نہیں ہوتا, اس کو نہیں پتا ہوتا اس نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے, اس کا تو آپ دیکھیں وہ تو ایک قانون قدرت ہے. ابھی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں سکھوں کی, تو سکھوں کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو سکھ اور ہندوؤں کی کبھی آپس میں نہیں بنی. سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ بابا گرو نانک کی تعلیمات ہیں, اور جی ہمارے صوفیاء کرام کے ساتھ, جی صوفیاء کرام کے ساتھ. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سکھوں کے خلاف جو ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں, ابھی آپ دیکھیں کہ 10 مئی کی جو ہم نے جنگ جیتی ہے بھارت سے, اس میں بھی انہوں نے بہت سا کہا کہ سکھ جو ہے اندر سے خوش ہیں. ان کے اوپر آپ نے دیکھا تشدد کیا گیا, ان کے خلاف جلوس نکالے گئے, ان کے خلاف لاٹھی چارج کیا گیا. پنجاب میں یہ کہا گیا وہاں خود ہی حملے کر کے ان پہ جو ہے میزائل داغ دیے, جی ہاں میزائل داغ دیے, خود ہی میزائل داغے, اور اس کے بعد کہا کہ یہ پاکستان نے سکھوں کے اوپر داغے ہیں. حالانکہ ہم نے تو کوئی ایسی جگہ پہ میزائل نہ مارے ہیں جہاں پہ کہ عام کمیونٹی سر وہ ایکسپوز ہو گئے, پوری دنیا نے کہا کہ خود انہوں نے مارے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو انڈین سکھ ہیں اس وقت وہ پوری دنیا میں وہ کہیں پہ بھی ہوں, جس طرح کینیڈا میں بہت ہے, امریکہ میں بہت ہیں, یورپ میں بہت ہیں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے یہ جو خالصتان کی تحریک چل رہی ہے, ابھی بیچ میں دیکھیں کبھی تیز ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے 7 سسٹرز کی بات کی, تو 70 کے قریب جو ہے تحریکیں جو ہے انڈیا میں چل رہی ہیں سیپریشن کی. تو ابھی آپ دیکھیے گا, ابھی تو انہوں نے چونکہ مودی ہے انہوں نے زبردستی روک کے رکھا ہوا ہے. اسٹیٹ کو جو ہے آرمی جو ان کی ہے, ان کے ادارے جو ہیں انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, پولیس ہے, آرم فورسز ہے, اور اسی طرح جو سیکورٹی فورسز ہے, ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ کتنی دیر تک رکھ سکیں گے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ جو مودی ہے
یہی انڈیا توڑنے میں اس کا اہم کردار ہاں، یہ ہوگا۔ راہل گاندھی بھی کہہ چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ راہل گاندھی بھی سر کہہ آر چکے ایس ایس کے اندر بھی اختلافات جی، ہیں، جو آر ایس ایس کے سربراہ ہے وہ ابھی نریندر مودی سے جو ہے وہ نالا ہیں۔ جی ہاں، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو سکھ ہیں، سکھ بیسیکلی ایک پرسکون لوگ ہیں جو زندگی کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ زندگی میں چاہتے ہیں کہ تمام، جس طرح آپ نے بات کی کہ تمام انسان برابر ہیں۔ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی اگر میں بات کر لوں تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ فلسطین کا واقعہ دیکھ لیں، کشمیر کا واقعہ دیکھ لیں، یہ انڈیا جو ہے سب سے زیادہ وائلیشن جو ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ وائلیشن جو ہے اسرائیل کے بعد جو ہے انڈیا کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، وہ کوئی بھی ملک ہے، وہ سوسائٹی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، نہیں میں سوسائٹی کی اس لیے بھی نہیں بات کرتا کہ سوسائٹی جو لوگوں نے تو اس کا ساتھ دیا ہے تمام لوگوں نے، لیکن وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنی ہیں، جو اسی طرح بڑے ممالک ہیں جن کے مفادات ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے فائنینشیل گینز ہیں، وہ جو ہے اس پہ بات نہیں کرتے۔ بہت سی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیا میں ہے، اور اسی طرح انڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو ہیں سی اوز ہیں، تو اس لیے وہ لابنگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وانڈانی وغیرہ بھی ابھی ایکسپوز ہوئے 3.9 بلین ڈالر کی، تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی ہے، ہندوستان کے لوگوں کا پیسہ ان کے پیسہ ان کو دیا، یہ اس طرح کی چیزیں بہت ان کا ناجائز وہ کیا کہتے ہیں حق کھا کے ان کو دیا گیا ہے۔ تو مودی جو ہے اس وقت وہ آخری اننگز کھیل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بالکل انہوں نے جس طرح کہتے ہیں ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے، اور نہ صرف انہوں نے ریٹائرڈ ہرٹ ہونا ہے اور ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی ریٹائرڈ ہرٹ کر دینا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جب جو شائننگ انڈیا کی بات کیا کرتا تھا آگے، آج ڈارکنگ انڈیا ہو رہا ہے، آج ہر طرف آپ دنیا میں کہیں ہاں، پہ بھی وہ یہ خیر اس میں آپ نے ایک اور بھی پہلو چھیڑ دیا بریگیڈیئر صاحب۔ ابھی جس طرح انہوں نے بات کی وانڈانی کے حوالے سے، ابھی واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھ دیا کہ وہ 3.9 بلین ڈالر جو ہے اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کس مقاصد کے لیے وہ کیا جاتا ہے، ٹاٹا ہو، امبانی ہو، یہ سارے انویسٹر ہیں جو آج مودی کو لے کر آئے ہیں۔ سر یہ سکھوں کے لیے اسپیسیفک اگر ہم بات کریں، سکھ برادری کے ساتھ جو ظلم اور جبر کیا گیا، چاہے اس میں آپریشن بلو سٹار کی بات بھی کریں، جب اندرا گاندھی کے حکم پر بھی ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئی، یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ وقف بل بھی دیکھیں تو یہ منظور کر دیتے ہیں، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ دیکھیں تو یہ کر دیتے ہیں، بنگالیوں کی شہریت یہ ختم کر دیتے ہیں، بابری مسجد ہے تو یہاں پہ ہے، گولڈن ٹیمپل ہے تو یہاں پہ ہے۔ سر یہ دنیا کو نہیں نظر آ رہا؟ جی ہاں، دیکھیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے سکھوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا جب پارٹیشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جب پارٹیشن کے بعد ہم آپ کو ایک ہی جگہ میں سیٹل کریں گے، جب ایسا انہوں نے کیا نہیں۔ پنجاب میں بھی بسایا، ہریانہ میں بھی بسایا، ان کو راجستھان بھی بھیج دیا، جموں بھی بھیج دیا۔ تو اس وقت سے ان کی سوچ تھی کہ ان کو یکجا ایک جگہ پہ رکھنا نہیں ہے، اور وہ ولبھ بھائی پٹیل جو اس وقت ان کے منسٹر تھے، انہوں نے ان سے پرومس کیا تھا، اور سکھوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک اٹانومی ہمیں ملنا چاہیے، اور اسپیشلی پھر ان کی سیکنڈ ڈیمانڈ یہ تھی کہ انڈیا کے جو آئین میں آرٹیکل 25B(2) ہے which says کہ سکھس اور ہندوز، انہوں نے کہا ہم ہندو نہیں، اس پہ کتاب بھی لکھی انہوں نے، تو وہ چاہتے تھے وہ بھی ریپل کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جب انہوں نے آزاد خالستان کی بات کی، بھنڈرا والا آیا سین پہ، اور اس کے بعد بلو سٹار کا آپریشن ہوا، اور پھر وہ اکال تخت واز بلڈوز، thousands of Sikhs they were killed، اور اس کے بعد میں جو دیکھیں کہ جب وہ ایسا ہوا تو انڈین آرمی which is the 18% of the total strength جو ہے وہ سکھ ہیں، تو وہاں پہ ڈیزرشنز ہوئی۔ پھر بیانت سنگھ اور ستون سنگھ جو تھے they assassinated اندرا گاندھی، پھر اس میں جو بیک لیش آیا تو سکھوں کی جینوسائڈ ہوا، اور سکھوں they were burned alive across India، اور that's why خوشونت سنگھ کے پاس جو انہوں نے دیا تھا ایوارڈ، انہوں نے وہ واپس کر دیا تھا، اور انہوں نے خود شیلٹر لیا تھا ایک ایمبیسی میں جا کے۔ تو اس کے بعد ایک ناناوتی کمیشن بیٹھایا گیا، اور تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو میسیکر ہوا تھا اٹ واز سسٹمیٹک، اٹ واز آرگنائزڈ۔ سو ہندوؤں کی ایک ہسٹری رہی ہے۔ اور بعد میں دیکھیں جب امرت پال سنگھ نے اب ریسنٹلی جب آ کے ایک نئی جان ڈالی تھی، اور اسپیشلی جب وہ کہتے تھے بھنڈرا والا 2.0 ہے، اس کو پیچھے پڑ گئے، پھر فارمرز موومنٹ ہوئی، پھر سدھو موسیٰ والے کی اسیسینیشن ہوئی، تو وہ سارے تھے کہ وہ سکھوں کو آگے نہیں آنے دے۔ دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ 2018 میں 6 فار جسٹس بنی انگلینڈ میں، اور اس کے بعد سے پورے اکراس دی گلوب ان کی آج کل جو وہاں پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ خالستان۔ سو سکھس نے اپنا آپ کو منوا لیا ہے، الٹیمیٹ ان کا گول ہے خالستان، اور وہ یقیناً اس میں خالستان لینے میں کامیاب ہوں گے۔
جی برگیڈ صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جتنا ظلم ڈھایا جائے گا، مزید آزادی کی تحریکوں کو نئی روح ملے گی، نئی جان ملے گی، نئی توانائی ملے گی. اور ناظرین، راشٹریہ رائفل پنجاب ریجمنٹ جو ہندوستان کی ہے، یہ تو قاتلوں کا ایک پورا ٹولہ ہے. پوری دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. 94 میں بھی مقبوضہ کشمیر میں نہتے لوگوں پر وہ ان کی جی ڈی بخشی جو ہے ان کی نگرانی میں اسٹریٹ فائرنگ کر کے 28 لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے. وہ قاتل جو ہے وہ آج تھنک ٹینک بنا ہوا ہے اور پورے خطے میں جو دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے RSS، اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو رہی ہے. پوری دنیا انسانی حقوق کی تنظیمیں، بلکہ کچھ سال قبل کی بات ہے، برٹش گورنمنٹ نے یہ چیز ہوا تھا اور یورپی یونین میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کو انسانی حقوق کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اور یہ بھی پوری دنیا کو چاہیے کہ انسانی حقوق کی بدترین جو پامالیاں ہیں اور اس میں جو ریٹنگ ہے، دیکھ لیں پوری دنیا میں ہندوستان کس نمبر پہ آ رہا ہے. تو پوری دنیا کو بھی چاہیے کہ اس دہشت گردی، انتہا پسندی اور پورے خطے میں جو ایک دہشت گردی کو فروغ دینے کی جو کوششیں کی جا رہی ہے، ایک طرف دنیا دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتی ہے، وار آن ٹیرر لڑی، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی، لیکن وہیں پہ کہیں ایک ملک جو نان نیٹو الائے یا آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ یا کوئی بھی فارمولہ تھا، وہی دہشت گردی کو مزید فروغ دے رہا ہے. تو یہ دورہ معیار جو ہے یہ بھی دنیا سمجھتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.